बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैं सारा वक्त तैयार होता हूँ कि किसी वक्त भी ये मुझे किसी चीज़ पे भी जेल में डाल देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जेल में जाने से पहले जिन चीज़ों पे ये मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने पहले ही ले आऊँ। क्योंकि मैं अगर जेल में चला गया तो इन्होंने मीडिया तो पूरा कंट्रोल कर लिया। जो बड़े बड़े लोग थे जो मीडिया की आज़ादी के जिहादी बने हुए थे, वो आज चुप करके बैठे हुए हैं और आराम से एक सरकारी मीडिया बन चुके हैं सारी प्राइवेट चैनल्स। तो मुझे किसी ने सुना नहीं है। एक दफ़ा मैं अंदर चला गया जेल में, तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि मैं आपके सामने पहले ही चीज़ें रख दूँ। जो ये कोशिशें हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से कोशिशें हो रही हैं कि ये जेल में चला जाए केयरटेकर गवर्नमेंट के आने से पहले। तो मैं सबसे पहले साइफ़र का ज़रा मैं आप सबके सामने रख दूँ कि असल में इनको ये समझ नहीं आई कि जितनी साइफ़र के ऊपर बात होगी, ये जितने भी पावर में बैठी हुई हैं पीडीएम के लीडर्स और जो पुराने आर्मी के चीफ जनरल बाजवा, ये जितनी भी साइफ़र के ऊपर तहकीकात होंगी, इनके ऊपर उंगलियां आएंगी। मजलूम तो मैं था और मेरी गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट गई, जैसे साइफ़र आया उसके अंदर बार बार मैं बता रहा हूँ कि एक अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है, असद मजीद को, वाशिंगटन में, कि इमरान खान को तुमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हटाना है। अगर ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। और अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी, ये गालिबन 6 मार्च था। अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, टेबल हो जाती है असेंबली में। और उसके बाद फिर जो सारा वो कहते हैं ना, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आहिस्ता आहिस्ता क्या, बड़ी जल्दी हमारे लोग भी नाराज़ हो जाते हैं, बैक बेंचर्स भी कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, हमारे जो इत्तेहादी है वो भी छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो साइफ़र किसके लिए पैगाम था? वो पैगाम उसी के पास था ना जिसके पास पावर थी, जिसके पास एजेंसीज थी, जो इन सब को भेड़ बकरियों की तरह उधर ले जा सकता था दूसरी तरफ और गवर्नमेंट करा सकता था। वो जनरल बाजवा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की तब भी कि इसके ऊपर तहकीकात हो। मैंने पहले एक कमेटी भी बनाई जिसमें जनरल तारिक को हमने उसका हेड बनाया। लेकिन यहाँ इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जनरल तारिक जैसे आदमी ने भी कहा कि नहीं जी, मैं ये इस कमेटी का हेड नहीं बन सकता। पूरी कोशिश की गई सुपर किंग ने कि किसी ना किसी तरह दब जाए बस साइफ़र की, इसके ऊपर बात ही ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बार बार साइफ़र को लेके आते हैं तो वो उंगलियां तो उधर ही जानी है सुपर किंग की तरफ, और उसने हर बार इस्तेमाल किया। हमारा जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ था, जब कासिम सूरी ने अडजर्न की असेंबली और ये कहा कि साइफ़र में वाज़ेह है कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसलिए अडजर्न कर रहा हूँ कि पहले इसके ऊपर तहकीकात हो, इंक्वायरी हो कि क्या ये साइफ़र, इसके पीछे क्या था। इंक्वायरी में तो पता चलना था कि साजिश हुई है या नहीं हुई। तो उसने जब वो लहराया और उसने अडजर्न की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील था, अटॉर्नी जनरल, हम हैरान हो गए, उन्होंने साइफ़र पे बात ही नहीं की। असल इशू तो साइफ़र था, बाकी सारी बातें कर दी, साइफ़र पे बात नहीं हुई। अब समझ जाएं कि प्रेशर किधर से था। प्रेशर तो सुपर किंग के पास इतने ज़्यादा हथियार है प्रेशर्स डालने के लिए। तो वो जो केस हमारा था वो केस ही नहीं लड़ा गया। नईम बुखारी जो हमारे जो असद कैसर के वकील थे, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तो मेरा केस ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने साइफ़र के ऊपर बात की। तो ये जो इसको खुफिया रखने की कोशिश की गई, वो कोशिश कर रहे थे जिनको पता था कि तहकीकात से इनके ऊपर उंगलियां आनी है। मैं कोशिश करता रहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो। हाँ, जिस तरह मैंने कहा पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई, उसको उन्होंने जनरल तारिक को भी भगा दिया। फिर चीफ जस्टिस साहब को
میں نے لیٹر لکھا, سائفر بھیجا کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, نہیں ہوئی. تو اب یہ جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں FIA, میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں, مجھے بلا تو لیا آپ نے انکوائری کے لیے, لیکن مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے سے کس چیز کی انکوائری کرنی چاہتے ہیں آپ, تاکہ میں تیاری کر کے آؤں. لیکن میں FIA کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پے گریڈ سے زیادہ اوپر بات ہے. آپ کے رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے, جو آپ کے اوپر ہے, وہ تو کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. وہ ابھی کوئی انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا. ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا. ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا, کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی کی وکیل کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے. یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں. تو ابھی سے ہی وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو FIA کا ہیڈ ہے. تو FIA کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو ہمیں تو پتہ انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ, جو انہوں نے جو گورنمنٹ گرائی ہماری, جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ IMF کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈررز تھے اور NRO والے یہ جو لیڈرز تھے, انہوں نے آ کے پاکستان سے 14 مہینے میں کیا کیا, اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی, کتنی تکلیف سے عوام گزر رہی ہے, اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے. ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی, اور وہ صرف اور صرف, اب ضرورت نہیں ہے آپ IMF کا ہی پڑھ لیں نا, IMF تو ہمارے نیچے نہیں ہے, اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ انہوں نے شائع کیا, تو وہ تو اب واضح ہے کہ ایک حکومت جو بہترین پرفارمنس دے رہی تھی, جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہی تھی, روزگار بڑھتا جا رہا تھا. فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے ورکرز نہیں مل رہے تھے, یعنی دور سے وہ ٹیکسٹائل والے ہمیں کہتے تھے کہ ہم سکول کھولنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ورکرز کم ہو گئے ہیں, جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائلز کی. تو ادھر سے وہ گرتے گرتے آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سکریپ میں بیچی جا رہی ہے مشینری اب, اور یہ جو اب مزید اور مہنگائی آ رہی ہے. ذرا پوچھیں تو صحیح کہ جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, پوچھیں لوگوں کے ساتھ گزارا ہوتا کیسے ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا. یہ سائفر کے اوپر جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک صحیح معنی میں اس کے اوپر انکوائری ہو. میں تو تب بھی کوشش کر رہا تھا, لیکن تب تو ہونے نہیں دی. تو اللہ کرے کہ اس میں سے ہی کچھ چیز نکلائے, لیکن یہ FIA نہیں کر سکتی کہ وہ تو کنٹرولڈ ہے انہی لوگوں سے جو انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ سازش سے. دوسری چیز ہے, اب 2 اور میرے اوپر نیب کے کیسز ہیں. ایک ہے القادر. اب القادر کے اوپر میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وہ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض کو فائدہ دلوایا کیونکہ اس نے اس سے پہلے القادر یونیورسٹی بنائی تھی. اور القادر یونیورسٹی کیا ہے؟ چیریٹی کی یونیورسٹی. چیریٹی کا مطلب یہ کہ سیرت نبی کے اوپر جو ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ لوگ لیڈرز نکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چل کے, جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, اس کے اوپر ایک بیس کیا کہ کوشش کی کہ اس ملک کے اندر سمجھ تو آئے. اور پھر صوفیزم, اتنے زیادہ لوگ بڑے بڑے ہمارے صوفی جو لیڈرز تھے, لیڈرز میں کہوں گا, ان کے بہت بڑے لوگ آج بھی عرس پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں. ان کے کلام کا پتہ تو چلے, لوگ آ کے چلے جاتے ہیں, یہ تو پتہ چلے کہ وہ پیغام کیا دینے آئے تھے. تو ایک تو یہ, اور پھر دوسری ٹیکنالوجی. یہ مقصد تھا. اور سارے آج القادر میں مفت پڑھ رہے ہیں, سارے غریب گھرانوں کے ہیں, اور وہ یونیورسٹی چل رہی ہے, اور وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے. اس میں عمران خان کا کیا ذاتی فائدہ ہے؟ اس پہ مجھے یہ سمجھا دیں کہ مجھے کدھر سے فائنینشیل بینیفٹ ہوا ہے. یعنی اگر پوچھنا ہے فائنینشیل بینیفٹ, تو دیکھیں کہ ملک ریاض نے بلاول ہاؤس بنایا یہاں لاہور کے اندر, ذرا دیکھیں کتنے اربوں روپے کا بنا ہے. وہ دیکھ لیں کہ جو لنڈن کے اندر جو ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ آیا, جو آج سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, تو اس میں سے 50 ملین پاؤنڈ انہوں نے گھر خریدا ہے لنڈن میں حسن شریف سے, نواز شریف کے بیٹے سے.
یہ پوچھیں کہ 18 ارب روپیہ کم از کم 17-18 ارب روپیہ ہے. 18 ارب روپے کا نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آئے گھر خریدنے کا؟ کیا اس لیے وہ بھاگ گئے تھے باہر؟ جب نیب نے ان کو بلایا اور پوچھ رہا تو دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کے اندر وہ پوچھا کسی نے ان سے؟ اور پیسہ بھی یہاں پڑا ہے. اگر وہ کہتے ہیں غلط مات میں آ گیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں، بھئی آپ پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، آپ انہیں کہیں کہ وہاں ادھر ٹرانسفر کر دیں، لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا یا نہیں. وہ پاکستان گورنمنٹ کو اور برطانیہ میں ثابت کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس بھی یہی چوائس تھی، ہم نے پیسہ منگوا لیا، پیسہ یہاں پڑا ہے، تو چوری کدھر ہے اس میں؟ یہ القادر. دوسرا توشہ خانہ. اب توشہ خانہ کا ذرا سمجھ جائیں وہ توشہ خانہ ہے کیا. یہ لوگوں کو ہے جی پتہ نہیں کیا اتنا بڑا اس کو بنا دیا. 70 سال سے توشہ خانہ کے اندر وہی قانون چلتے آ رہے تھے. جو بھی آپ کو گفٹ ملتی ہے، اور وہ یاد رکھیں پرائم منسٹر کو نہیں ملتی، پریزیڈنٹ کو ملتی ہے، آرمی چیف کو ملتی ہے، وزیروں کو ملتی ہے، پرائم منسٹر کا جو ملٹری سیکرٹری ہے اس کو ملتی ہے. یہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ گفٹس ملتی ہیں. قانون سب کے لیے ایک ہے. جب سے 70 سال سے ایک ہی قانون ہے کہ وہ جا کے وہ فورن آفس میں آتی ہیں، وہ جا کے دیتے ہیں کیبنٹ سیکرٹری کو، کیبنٹ سیکرٹری آگے ایویلویشن کے لیے ایف بی آر کو بھیج دیتا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہے ہمارے، وہ نون لیگ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے، یہ اسیس کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. پھر وہ سب کے پاس پرائم منسٹر، وزیروں، جن کو بھی تحفہ ان کے پاس آتے ہیں جی یہ ہے اس کی قیمت اسیس. اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں اور یہ گفٹ آپ رکھ سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں لینا چاہتے تو یہ بھی سمجھ جائیں وہ پھر آکشن ہوتی ہے، وہ جا کے کوئی بھی خرید سکتا ہے. یہ ہے قانون. اب عمران خان کے اوپر کیا الزام ہے؟ میں جب تحقیقات میں کہ جی وہ جو انہوں نے اسیس کیا تھا، وہ جو آپ نے جو اس کی قیمت تھی گفٹ کی، وہ انہوں نے کم دکھائی ہے. بھئی اگر انہوں نے کم دکھائی ہے، وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کیوں کم دکھائی ہے. میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. مجھے تو جو ملٹری سیکرٹری آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ قیمت ہے، یہ آپ نے دینا، میں اسی کے مطابق چلا. جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے، سارا کچھ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے. ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے. سب کچھ ان کے پاس پڑا ہے. کیس ہے کیا؟ وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے. جج صاحب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں. سب جوڈس ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک فیئر ٹرائل میں رہے، موقع ملے موقف رکھنے کا. اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی. لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج، اچھا 3 توشہ خانہ کے اوپر کیس کدھر ہو رہا ہے؟ ایک الیکشن کمیشن کر رہی ہے کیس، ایک ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے، ایک نیب کیس کر رہی ہے. ایک ایشو کے اوپر 3 کیسز چل رہے ہیں. یہ بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ ہے، کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے. لیکن اتنی جلدی میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، ڈسکوالیفائی کرو اور اس کو جیل میں ڈالو. اب میں صرف آج نیب چیئرمین سے بڑے آپ کی وجہ سے مجھے وہ جس طرح اٹھایا گیا، آپ بھی ایک اس میں آپ کی وجہ تھی، اور بھی جس نے بھی حکم دیا تھا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ مجھے 9 مئی کو جس طرح ذلیل کر کے اٹھایا گیا مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس میں آپ کا بھی ہاتھ تھا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں میں تو یہ نیب کے کیس فیس کر رہا ہوں اور کروں گا، کئی ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا، یقین کریں سارے کیس فیس کروں گا. لیکن میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کوئی جاگتا نہیں ہے جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ توشہ خانہ کے اندر چوری ہوئی ہے، اور چوری نیب کے اندر بھی پتہ ہے، وہ کیس نیب میں بھی پڑا ہوا تھا، لیکن آپ نے بند کر دیا وہ. تو عوام کے لیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں وہ چوری کیا تھی. توشہ خانہ کا قانون ہے کہ گاڑی، جب بھی کوئی گاڑی گفٹ کرے، جو مجھے بھی ایک گاڑی گفٹ ہوئی تھی، آپ توشہ خانہ سے وہ نہیں لے سکتے.
آپ اگر اس کی ان کے زمانے میں، یہ بھی ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے قیمت. مثلا اگر 10 روپے اس کی قیمت آتی ہے، یعنی ویلیو ہوتی ہے گفٹ کی، تو ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے، 20 روپے دیتے تھے اور پھر لے لیتے تھے. ہم نے جا کے اس کو 50% کر دیا، یعنی اگر 10 روپے کا تحفہ ہے تو 5 روپے دیں گے اور پھر تحفہ لیں گے. ہم نے بڑھا دیا. تو ان کے زمانے میں 20% ہوتا تھا اور پھر بھی گاڑی آپ نہیں لے سکتے تھے. اب میں صرف آپ کو یہ ذرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں نیب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ. نواز شریف مرسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے، بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑی ہیں. وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی. 6,36,000 روپے میں سب سے مہنگی گاڑی بی ایم مرسیڈیز 6,36,000 پہ لیتا ہے. پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھی؟ کوئی مرسیڈیز اتنی سستی آتی ہے، یعنی اس کی قیمت دیکھیں 42 لاکھ. کوئی مرسیڈیز پاکستان میں 42 لاکھ کی آتی ہے، تو اس نے صرف 6,36,000 دیا اس کا. تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے. پھر ذرا قیمت دیکھ لیں. میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ذرا یہ میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی. ایک پرلز کا نیکلس وہ سوچیں صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے. پھر میں رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا. 1 رسٹ واچ کارٹیئر کی رسٹ واچ، چھوٹی بھی نہیں، اور وتھ ڈائمنڈز، ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر. وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں. تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی، ایک گاڑی بھی، اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی. اس کے بعد زرداری صاحب دیکھ لیں، 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے. 2 بی ایم ڈبلیوز، سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو کی بھی قسمیں ہوتی ہیں 760U، اور بلٹ پروف. یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی، 10 کروڑ روپے کی. تو وہ انہوں نے ایک بی ایم ڈبلیو وہ نکالی، پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی، 2 بی ایم ڈبلیوز، اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس، یہ بھی بلٹ پروف. تو ان کے اوپر کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی نہیں ہونا تھا. یعنی کیا طاقتور اگر آج بیٹھا ہوا تو اس کے لیے سارے معاف ہو جاتی ہیں چیزیں. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے سستی دکھا دی یا وہ مہنگی. تو جنہوں نے سستی دکھائی ہے وہ تو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں ان سے. آگے چلیں جی. میں نیب چیف کو میں پھر سلام کرتا ہوں، آفتاب سلطان کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ ان سے جب کہا گیا یہ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. اور میں نے سنا ہے، کیونکہ جب میں نیب جیل میں تھا تو ساروں نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دیا جب وہ ریزائن کر کے جا رہا تھا. نیب کے لوگوں نے کہ اتنا کردار کا آدمی. لیکن یہاں ذرا تھوڑا ضمیر اس وقت میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. موجودہ نیب کے چیئرمین مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی. 7 ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی. 7 ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی، جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. کیا کیا انہوں نے؟ یہاں سے یہ پیسے بھیجتے تھے باہر، یہاں سے ہنڈی حوالے سے باہر پیسے بھیجتے تھے، چوری کا پیسہ. ادھر سے ریمنٹنسز دکھا دیتے تھے. یہ قانون نواز شریف نے بنایا تھا 1992 میں کہ اگر باہر سے پیسہ آئے تو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ جی وہ پیسہ کدھر سے آیا، کس نے بھیجا پیسہ. نو کوسچنز آسکڈ. یہ منی لانڈرنگ کے لیے خاص قانون بنایا تھا انہوں نے. حدائبہ پیپر مل کیا تھا؟ وہ پہلا، آج سے 20-24 سال پہلے وہ حدائبہ پیپر مل میں اسی طرح یہ کر رہے تھے کہ اس کے نام پہ
پیسہ باہر بھیجتے تھے پہلے چوری کر کے, اور وہاں کوئی قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی, ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ گیا, ادھر سے انہوں نے دکھایا کہ جی ہم نے ریمیٹنسز بھیجی ہیں, اور ریمیٹنس کا کوئی سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا, جو باہر سے پیسہ آتا تھا سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا. تو یہاں سے باہر پیسہ چوری کر کے بھجوایا, وہاں سے جس پیسے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے ریمیٹنس کے نام پہ لے لیا, اور کوئی سوال نہیں پوچھتا. تو یہ جو شہباز شریف کا سارا پیسہ یہ جو آیا ہے, اس کا زیادہ تر پیسہ جو اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے, انہوں نے پوچھا نا نیب نے کہ جی اضافہ کدھر سے ہوا ہے, جی ریمیٹنسز آئی ہیں. 90% انہوں نے دکھایا یہ جس طرح کہ جی وہ فلانے نے پیسہ بھیجا. جب انہوں نے چیک کیا وہ کون تھا, ایک کوئی پاپڑ والا تھا جو پاپڑ بیچتا تھا, اس نے کوئی کروڑوں روپیہ بھیج دیا ان کے اکاؤنٹس میں. پھر دوسرا ایک اور کوئی چینی والا, اس طرح کے لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے بھی باہر گئے, ان کے پاسپورٹ پکڑے, ان کے نام پہ پیسے بنے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. لیکن چیئرمین نیب صاحب نے اپنی کوئی سوچا ہوگا, کیس ختم کر دیے. پھر اگلا سنیں ذرا. ہاں میں ایک چیز بھول گیا, مریم نواز بھی, انہوں نے BMW لی, کوئی مڈل ایسٹ سے کسی ان کو تحفہ ملا. توشہ خامنہ میں نہیں بتایا کہ وہ آیا باہر سے تحفہ. جو بھی آپ کو باہر سے تحفہ ملتا ہے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, اور وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں. انہوں نے توشہ خانہ میں نہیں دیا, اور اسی کو گاڑی کو پھر استعمال کر کے آگے بیچ دیا, اور بڑے نفع کے اوپر. یہ بھی سیدھی چوری ہے. اس کے اوپر بھی کوئی کسی نے بات نہیں کی, کوئی نیب کو کوئی کھٹکا نہیں ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. پھر آگے چلیں. 16 ارب روپے کے FIA کے کیس. اب FIA سے میں مل رہا ہوں, انشاءاللہ ان سے پوچھوں گا کہ کیا جب ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھی کہ یہ نوکروں کے نام پہ پیسہ آتا تھا اور ادھر سے شریف خاندان کے یہ ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا تھا 16 ارب روپے, جس میں مقصود چپراسی بھی تھا, تو کیا وہ کیس بند کر دیا؟ سوچا نہیں کہ 16 ارب روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. تو اس کے اوپر کوئی فکر نہیں ہوئی آپ کو کہ پوری تحقیقات ہوئی, اتنی فائلیں پڑی ہیں, ساری ڈاکیومنٹس پڑی ہوئی ہیں, کوئی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ڈاکیومنٹس دیکھ لیں. وہ تو لوگ, مقصود چپراسی تو بیچارہ ہارٹ اٹیک سے گیا, ڈاکٹر رضوان بھی ہارٹ اٹیک سے گیا, ایک اور گواہ ہارٹ اٹیک سے گیا. تو کوئی فکر نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹس بھی پڑی ہوئی ہیں, ان کے اوپر FIA کو انویسٹیگیٹ کرے. نہیں, کیونکہ یہ اب قانون کے اوپر ہیں لوگ, ان کو یہ چوری بھی کریں سب کچھ معاف ہے. پھر آگے چلیں. آصف زرداری, اچھا, اور مریم کے 4 لندن کے فلیٹ. یہ بھی ایک بہت بڑی ساری میری قوم کے لیے ذرا سن لیں کہ 4 فلیٹ لندن کے نواز شریف نے جب پینما پیپرز میں پکڑے گئے, انکشاف ہو گیا انٹرنیشنل 2016 میں, تو نواز شریف نے اسمبلی میں جا کے کہا کہ ہاں یہ ہمارے ہیں, اور یہ ہیں وہ دستاویز جو ثابت کرتے ہیں ہمارے, وہ جھوٹ نکلے. پھر عدالت میں کیس چلا گیا, وہاں انہوں نے قطری خط لے آئے سامنے, وہ بھی مزاحیہ تھا, انہوں نے مذاق اڑایا اس کا. اس کے بعد اب ایک وہ مریم اور اس کے بھائی حسین کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ سائن دکھاتے ہیں کہ جی ٹرانسفر ہوا ہے فلیٹ 2006 میں, وہ جس میں وہ سائن کیا, جو فونٹ تھی جس میں وہ ٹائپ آؤٹ ہوا, وہ ابھی آئی نہیں تھی فونٹ, وہ اگلے سال آئی. سیدھا عدالت میں جھوٹ بولا گیا, فراڈلنٹ کانٹریکٹ دکھایا گیا. ابھی تک وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ 4 مہنگے ترین لندن میں محلات جو کہ ان کا پیسہ آیا کدھر سے, ابھی تک کچھ نہیں. لیکن جج صاحب نے پوچھا نیب سے کہ جی بتائیں, وہ تو کہتے ہیں ہمارے فلیٹس ہیں, آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ نیب نے کہا نہیں جی ہم نہیں ثابت کر سکتے. چلو جی کیس ختم. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے. زرداری صاحب پہ آ جائیں. زرداری صاحب تو پہلے مشرف نے جب ان کو معاف کیا ان کی کرپشن, تو اس کے اندر سب سے پہلے تھا جو سرے محل, جس کا بڑا شور مچا. سرے محل کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ریل اسٹیٹ لے لی, کتنی ایکڑز کی, انگلینڈ کے اندر سرے میں. وہ اینڈ میں جا کے پاکستان نے وہاں کیس کیا. کیس میں ثابت ہو گیا کہ یہ دکھا ہی نہیں سکتے تھے ان کے پاس پیسہ ہے. تو جب وہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس تھا نہیں, وہ بک گئی اور وہ پیسہ پاکستان آنا تھا. تب تک NRO مل گیا, وہ بھی ہضم ہو گیا. $60 ملین پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں, وہاں کیس کیا.
وہ آنے والا تھا پاکستان NRO میں، وہ بھی 17 ارب روپیہ وہ بھی ہضم ہو گیا. اس کے بعد پھر شروع ہوا، وہ پھر مشین پھر چلنی شروع ہوگی پیسے بنانے والی. پھر وہ فیک اکاؤنٹس پکڑے گئے، اربوں روپیہ وہی کہ یہاں سے فیک اکاؤنٹ سے پیسہ باہر بھیجا، ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے لیا اور باقی پیسہ باہر ہی رکھا. جو کرپشن ہو رہی ہے سندھ حکومت کے اندر، جو کھل کے پیسہ بن رہا ہے، جو سارے جانتے ہیں زرداری سسٹم کہ ہر چیز کا کٹ ملتا ہے، وہ کیا ہماری ایجنسیز کو نہیں پتا؟ کیا وہ نیب کو نہیں پتا؟ لیکن کیونکہ ان سے بھی ڈیل ہوئی ہے، وہ بھی آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پاور میں. لیکن کن کے اوپر اس وقت پورا زور لگا ہوا ہے؟ سارا زور لگا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. اور ہو کیا رہا ہے کہ مظلوم ہم، یعنی سائفر کے اندر گورنمنٹ میری جاتی ہے اور کیس ہی میرے پر ہو جاتا ہے. 9 مئی کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مجھے ایک مجرم کی طرح اٹھایا گیا، لیکن میرے اوپر 30 کیس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کو گولیاں ماری سیدھی لوگوں کو گولیاں ماری، نہتے لوگوں کو، پروٹیسٹرز کو، انہی کے اوپر کیس کر دیا. ان کی ڈیڈ باڈیز، جو 16 لوگ مرے، جو شہید ہوئے، میں کہتا ہوں انصاف کے لیے کھڑے ہوئے نا انصافی ہو رہی تھی ان کے پارٹی کے چیئرمین سے، ان کو سیدھی گولیاں ماری، ان کے گھروں میں پہنچ گئے کہ تم نے اگر FIR رجسٹر کی تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. وہی جو ذلے شاہ کے گھر پہنچ گئے، جب اس کو قتل کیا گیا تو پولیس کسٹڈی میں اس کو قتل کیا گیا، میرے اوپر 302 قتل کا پرچہ کر دیا. اور پھر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ گئے کہ آپ نے دیکھیں اس کی بات نہیں کرنی، اور ان کو چپ کرا دیا. تو پہلے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پھر انہی کے اوپر کیسز کر دیتے ہیں. جو ایک لڑکا بیچارہ شہید ہوا، وہ بھی پروٹیسٹر تھا، پیسفل، پرامن، اس کو گولی ماری، شہید ہو گیا. اس کے قتل کا کیس اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید کے اوپر ڈال دیا. یعنی اپنا ہی انہوں نے کارکن قتل کر دیا. اب میں صرف اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں پھر سے کہتا ہوں، قومیں چلتی ہیں انصاف کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر، امر بالمعروف کے اوپر. قومیں چلتی ہیں جب ایک حکومت کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور حکومت اپنی کریڈیبلٹی اس لیے رکھتی ہے کہ حکومتیں ڈنڈے سے نہیں چلائی جاتی، کیونکہ انسانی معاشرے میں آپ اپنی عزت کرواتے ہیں، اپنی پرفارمنس سے، اپنی ایمانداری سے، اپنی اخلاقیات سے قوم آپ کی عزت کرتی ہے. جمہوریت کے پاس فوجیں نہیں ہوتی، جمہوریت کے پاس اخلاقیات ہوتی ہے. اس لیے برطانیہ میں جدھر سے ہم نے ڈیموکریسی لی ہے، اگر ان کا پرائم منسٹر ایک چھوٹا سا قانون توڑتا ہے کہ جی کرونا میں آپ نے لوگوں کے ساتھ اکٹھے نہیں ہونا، یعنی آپ نے کوئی گیٹ ٹوگیدر نہیں کرنی، وہ اپنے آفس کے باہر گیٹ ٹوگیدر کرتا ہے، اس کے اوپر پرائم منسٹر کو نکال دیتے ہیں. ان کی اخلاقیات کا معیار دیکھیں. ان کے وہ ایک ہیرلڈ میکملن پرائم منسٹر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں. یا سارا حکومت ہی جھوٹ پہ چل رہی ہے، کیسز ہی سارے جھوٹ، 180 کیسز کر دیے. کیا کوئی مانتا ہے پاکستان میں کہ یہ ایک آدمی نے 70 سال کی عمر تک کوئی ایک جرم نہیں کیا اور ایک دم چند مہینے میں 180 کیس ہو گئے؟ کوئی مانے گا یہ؟ لیکن ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے. کیا یہ مانے گا کہ میاں محمود اور اعجاز چودھری نے اپنے کارکن کو گولی مار دی ہے؟ کیا میں نے ذلے شاہ کو قتل کر دیا؟ کوئی مانے گا؟ کوئٹہ میں سارا کوئٹہ جانتا ہے کہ اس وکیل کی خاندانی دشمنی تھی، سب جانتے ہیں، ایویڈنس ہے. میرے اوپر 302 قتل کیس کر دیا اس کے اوپر. اور یہ جو سائفر ہے، ہماری گورنمنٹ گرتی ہے اور کیس ہی ہمارے پہ کر دیتے ہیں. تو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہاں جو ایک طاقتور فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کاٹا مار دیا ہے، فلانے پہ کاٹا مار دیا. ہمارے لوگوں کہتے ہیں کہ عمران خان میں کاٹا لگ گیا ہے تو اب تو PTI نے آنا نہیں اور عمران خان نے آنا نہیں، اس لیے
وہ جو 2 پارٹیز بنائی ہیں ان کے اندر چلے جاؤ. دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد جو عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے ہیں ان کی ہے. کوئی کانٹا نہیں ڈال سکتا کسی کے اوپر عوام کے علاوہ. اور یہ جو کانٹا ڈالنے کی کوشش ہے یہ اتنا نقصان پہنچا رہی ہے پاکستان کو، ہماری جمہوریت کو، ہماری آزادی کو، ہماری اخلاقیات کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے انصاف کے نظام کو، ہمارا ساری دنیا میں جو امیج ہے وہ اتنا نقصان پہنچا رہی ہیں. اور ہماری جو معیشت ہے جدھر وہ پہنچ گئی آج اور جدھر جا رہی ہے. تو میری صرف ریکویسٹ یہ ہے اپنی قوم کو کہ دیکھیں میں اگر جیل میں بھی جاتا ہوں نا، آپ نے جد و جہد کرتے رہنا ہے. اور میں ہمیشہ 27 سال سے کہتا ہوں پرامن جد و جہد. لیکن یہ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو ساری اسٹرگل کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. اگر ذات کے لیے کر رہا ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ چکا ہوتا. کون اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتا ہے؟ کون کسی کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی لگا رہتا ہے؟ یا جیل کے اوپر سارے اکٹھے ہوئے ہیں جس آدمی کے اگینسٹ، وہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ میں اس کو سیاست نہیں سمجھا، اس کو عبادت سمجھتا ہوں. ساری دنیا کی تاریخ میں آزادی کے لیے اپنی لوگوں نے جد و جہد کی، اپنی جانیں قربان کی ہیں. کیونکہ اللہ جو اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور انصاف کے لیے، اس کو اگر وہ مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے. اللہ بہت بڑا رتبہ ہے. میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا مستقبل ہے، آپ کی حقیقی آزادی میں. یہ جو نظام اگر یہ چلتا رہا، پاکستان چھوڑیں، کسی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.